अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। कुछ सवाल थे जो मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से आए, तो वो सवाल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि उसके जवाब जो हैं वो मैं वीडियो की शक्ल में दूं, ताकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के वो सवाल हों। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। 3 सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आप भी उन सवालों को अंडरस्टैंड कर सकें और उसके जवाब भी आपको उसके जवाब के बारे में भी आप जान सकें। पहला सवाल आया है, मैं दुआ मांगता हूँ लेकिन कबूल नहीं होती। जैसे हम रिस्क की दुआ मांगते हैं लेकिन मैं इसके बावजूद बेरोज़गार घूम रहा हूँ। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मर्दान से आया है, मेरे एक स्टूडेंट ने किया है कि सर बहुत सारे मसाइल का हल सब्र में मिलता है, सब्र करने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। कहता है कि मुझे कभी भी सब्र का हल नहीं, सब्र करने से मुझे कभी हल नहीं मिला। तीसरा सवाल है, सर जब सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ हम तकदीर बदलने के ऊपर दस्तरस भी हासिल नहीं कर सकते और ना दस्तरस रखते हैं। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनके जवाब जो है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ना तो मैं कोई मजहबी स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई इतना ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उस बेस पे मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ, जो कि है कि सर मैं दुआ मांगता हूँ लेकिन कबूल नहीं होती। जैसा कि हम रिज़्क की दुआ मांगते हैं लेकिन उसके बावजूद मैं बेरोज़गार घूम रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि रिस्क है क्या। ख़ास तौर पे मैं इनकी इस मिसाल को कोट करूँगा कि रिस्क क्या है। पहली बात तो ये है कि जब रिस्क को मैंने अरबी डिक्शनरी में देखा तो मुझे समझ आई कि जो रिस्क है वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को नहीं कहा जाता। आपकी समझ बूझ, आपकी सलाहियतें, आपका शऊर, आपकी क़ुव्वत इरादी, आपका जुनून, आपका जज्बा, ये सारी जो नेमतें हैं इनको रिस्क से तशबीह दी जाती है कि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो सिफ़ात हैं, ये सारी की सारी रिस्क में शामिल हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि रिस्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने को कहा जाता है। ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से वज़ा करूँगा। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो ये दुआ मांगते हैं कि या रब्बिल आलमीन, ये जो एक पर्टिकुलर मैं काम कर रहा हूँ इससे जो मुझे ये मफाद हासिल होना है बस वो हासिल हो जाए। हो सकता है वो जो मसला, वो जो पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपके मफाद में अच्छा ना रहे। इन फ्यूचर वो आपको बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करे, बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाएं। जैसे मैं इसमें एक दोस्त की मिसाल कोट करूँगा। वो आज से कुछ अर्सा पहले लाहौर से आए। यहाँ पे उनकी एक बिज़नेस मीटिंग थी इस्लामाबाद में। तो वो जब लाहौर से निकले तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, घर के फैमिली फंक्शंस छोड़ के आ रहा हूँ और ये मेरी बिज़नेस के हवाले से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आने वाला 1-2 साल जो हैं इस मीटिंग के ऊपर, इस जो डील के ऊपर मेरे मुनहसिर हैं। वो लाहौर से निकलता है, बहुत लंबा सफ़र तय करके आता है और बहुत ख़र्चा भी करके आता है। वो यहाँ इस्लामाबाद पहुँचता है, यहाँ वो 1-2 दिन का स्टे करता है और उन कुछ जो जिनसे उन्होंने डील करनी होती है उनसे मिलता है। मिलने के बाद उसकी डील नहीं हो पाती, किसी भी वजह से उसकी डील कैंसिल हो जाती है। वो पर्टिकुलर जो एक एम लेके आया होता है वो अचीव नहीं हो पाता, तो वो बड़ा अफसरदा हो जाता है। मुझसे कांटेक्ट करता है, मैं भी उससे मिलता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि चलो यार आउटिंग कर लेते हैं और बाद में जाके तुम अपने जो हैं मसाइल उनको देखना, अभी तुमको रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। तो मैं उनके साथ मिल के फैसल मस्जिद चला गया। जब मैं फैसल मस्जिद गया तो वहाँ पे रास्ते में हमने देखा कि एक सड़क के किनारे कुत्ता मरा पड़ा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार रोको, गाड़ी रोको। तो मैंने गाड़ी रोकी, वो उतरे, उन्होंने अपने हाथों से उस कुत्ते को उठा के साइड पे किया। वो थोड़ा सड़क के दरमियान टाइप में था, थोड़ा सा सड़क के ऊपर था, तो उठा के उसको साइड पे कर दिया और मुझे कहा कि गाड़ी में पानी है तुम्हारे पास? मैंने कहा जी है। मैंने पानी उठाया, उनके हाथ धुलाए। उसके बाद मतलब एज़ इट इज़ जो नॉर्मल हमने घूमे फिरे, खाना खाया और उसके बाद वो जब रात ढली तो वो वापस चले गए, लाहौर चले गए। वो बहुत अफसरदा थे कि मेरी मीटिंग नहीं हो मेरी डील नहीं हो पाई और डील ना होने की वजह से वो परेशान भी थे। ज़ाहिर है अगला आने वाला पूरा साल उनका बिज़नेस का वो इस डील के इर्द गिर्द घूम रहा था।
تو شاید وہ تھوڑا بہت شکوہ بھی کر رہے تھے اللہ سے کہ دیکھیں میں اتنا محنت کر کے آیا ہوں اور میری یہ جو ڈیل ہے یہ نہیں ہو پائی، اور اس کے ریلیٹڈ انہوں نے مختلف جگہوں سے دعائیں بھی کروائی تھیں لیکن پھر بھی شاید نہیں ہو پایا۔ ٹھیک تقریباً ایک ہفتہ بعد پتہ چلا کہ اس ڈیل میں جتنے بھی لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا تھا وہ سب کے سب کا ڈوب گیا۔ اور یہ بات سن کے نہ صرف میں حیران ہوا بلکہ وہ بھی حیران ہوا، اور اس نے ہی مجھے کال کر کے بتایا کہ اگر اس ڈیل میری ہو جاتی تو 10 سے 12 لاکھ روپیہ میرا بھی ضائع ہو جاتا، اور میں شاید بچ گیا، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور اس طرح کے ان کے کچھ الفاظ تھے۔ تو جو اس واقعے سے میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیتیں کیسے کام کر رہی ہوتی ہیں آپ اور میں نہیں جان سکتے۔ اس اسپیسیفک ٹائم کے اوپر ایک ٹائم گزرنے کے بعد مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ یہ ہمارے حق میں ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم رزق کے بارے میں مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین میری آسانیاں کر دے، مجھے رزق عطا کر، ہم کھانے پینے کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور لفظ ہم رزق کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری صلاحیتیں، بہت سارا ایکسپیرینسز، بہت ساری ہمارے انٹرنل جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اس رب تعالیٰ کی مشیتوں کو ہم مد نظر نہیں رکھ پا رہے ہوتے۔ تو یہ میرے دوست ہیں، ان سے خیر فون پہ بھی میری بات ہوئی، ان سے میری ڈسکشن بھی ہوئی، تو میں نے کہا کیا تم نے پچھلے 1 سال جو تمہاری مالی حالت تھی اور آج کی مالی حالت کو آپ کمپیریزن کریں تو آپ اس چیز پہ کھڑے ہوں گے کہ 1 سال سے میں بے روزگار ہوں، لیکن کیا مجھے بتائیں جو ایکسپیرینسز 1 سال کے ڈیوریشن شپ میں آپ نے کیے، جو ایکسپیرینس آپ کو آیا وہ کسی اور کو آیا؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے کہ سر بہت سارے مسائل کا جو حل ہے وہ صبر میں ہوتا ہے، لیکن مجھے کبھی بھی صبر کر کے صبر کرنے سے مجھے کبھی حل موصول نہیں ہوا۔ میں پھر آؤں گا اس پوائنٹڈ آؤٹ ورڈنگ کے اوپر کہ صبر اصل میں ہے کیا۔ میں نے جب اس لڑکے سے پوچھا کہ صبر آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کیسے صبر کیا، تو اس نے کہا کہ سر مجھے اس طرح مسائل پیدا ہوئے، گھر میں گھریلو پرابلمز ہوئیں، تو میں نے سب کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، میں بس چپ کر کے ایک کنارے پہ بیٹھ گیا۔ تو مجھے اس کی باتوں سے جو لگا کہ وہ مایوسی اور صبر کے درمیان فرق نہیں کلیئر کر پا رہا۔ دیکھیں آپ اگر فرض کیا ایک کام کرتے ہیں اور اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اسی کو ہی صبر کا نام دیتے ہیں کہ بس منہ لٹکا کے بیٹھ جانا، روتے رہنا، بس یہ کہہ دینا کہ بس جیسا ہوگا پھر دیکھا جائے گا، یا پھر اس طرح کے مطلب وہ جو پرٹیکولر کام ہوتا ہے جس میں وہ ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ پہ ڈال دی، اب جو ہوگا وہی کرنے والا ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ صبر کے جو ایکچول معنی ہیں وہ ڈٹے رہنے کے ہیں۔ ڈٹے رہنے سے مراد لگے رہنے کے، لگے رہنے، آپ فرض کیا ایک پرٹیکولر کام آپ نے کیا اور اس میں آپ نے لاس کیا، اب صبر کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ صبر کرنے سے مراد یہ ہے آپ اس کو مسلسل ایک استقامت کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں۔ نو ڈاؤٹ اس ٹائم آپ ناکام ہو رہے ہیں، وہ رزلٹ نہیں آ رہے، لیکن آپ جب مسلسل کام کرتے رہیں گے تو یہ ایک کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ دیتا ہے سائنسی لینگویج میں، اور ایک رزلٹ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، کبھی بھی سگریٹ کا ایک کش لگانے سے بندے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ ہاں تو کیا سگریٹ پینے سے ہارٹ اٹیک کے خدشات ہیں؟ تو نو ڈاؤٹ ہارٹ اٹیک اور کینسر کے ہیں۔ کبھی بھی ایک سگریٹ کا کش لگانے سے بندہ خون کی الٹی نہیں کرتا، لیکن وہ پیتا رہتا ہے، وہ ایفیکٹ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یکدم وہ ایفیکٹ سامنے آ جاتا ہے۔ ایز اٹ از دعا اور صبر کا تعلق بیس اس چیز کے اوپر کرتا ہے، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کے اوپر۔ آپ دعا کرتے رہیں اور ایک پرٹیکولر کام جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جس میں وہ رزلٹ نہیں مل رہے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر مسلسل کرتے رہیں، ڈٹے رہیں، کام کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس کے لیے جو نئی اسٹریٹجیز آتی ہیں اس کو اپنائیں۔ یہ صبر ہے، یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ میں نے اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ اگر فرض کیا کسی ایگزام میں فیل ہو گئے تو وہ پورے سبجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو مجھے بتائیں وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔
آپ مسلسل اس پہ ایفرٹ کرتے رہیں مسلسل ڈٹے رہیں, استقامت سے کام لیں, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. جو کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں صرف یہی فارمولہ انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ وہ اگر فیل ہوئے پھر ہوئے, ان کا یہ سارا ایک جگہ پہ کمپاؤنڈ ہو رہا تھا اور یکدم افیکٹ ہو کے سامنے آ گیا. تیسرا کوشچن جو ہے وہ ہے کہ سر سب کچھ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسرا آیا کہ ہم تقدیر کو بدل بھی نہیں سکتے. دیکھیں پھر میں آپ کو, ایک تو یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے تقدیر کا, خاص طور پہ میں اس پرٹیکولر ٹاپک میں نہیں جاؤں گا, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. میں صرف سوال کے جواب تک محدود رہوں گا کہ پہلے میں شارٹ الفاظ میں آپ کو تھوڑا بہت ویسے ہی ایک اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تھوڑا تقدیر کو ڈسٹنگوش کر دیتا ہوں کہ تقدیر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ریٹن میں آ چکا ہے اور اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنی مرضی سے, بلکہ بہت زیادہ چیزیں آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے تقدیر کو چینج کیا جا سکتا ہے, دعاؤں کے ذریعے آپ عمر بڑھا سکتے ہیں, جبکہ کہا جاتا ہے زندگی تو لکھی ہوئی ہے, وہ تقدیر زندگی کنفرم ہے. اگر وہ کنفرم ہے تو پھر یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ دعاؤں کے ذریعے دعا جو ہے وہ زندگی بڑھا دیتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو تقدیر ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن کیسے, ہم لکھا ہوا بھی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اور ایک مثال کے ذریعے یہ بالکل کلیئر کروں گا. لاہور میں جو تھا ایک بندہ بڑا مشہور تھا, شیخ زائد نام کا, جو علم نجوم بہت جانتا تھا اور آنے والے ٹائم کے بارے میں وہ بتا دیتا تھا, فیوچر کے بارے میں وہ بتا دیتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دن وہ کرنل صاحب کے آفس میں گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑا مشہور تھا, میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے بڑے کام آ سکتا ہوں. میں کچھ چیزیں جانتا ہوں کہ میں وقت سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں گا تو آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. تو وہ جو کرنل صاحب تھے وہ چونکہ ایڈوانس جو تھے دنیا کے آدمی تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی ان چیزوں کے اوپر میرا بلیو نہیں ہے, تو آپ جو ہے اس طرح کی نہ میرا ٹائم ویسٹ کریں نہ اپنا کریں, تو اس طرح کی کوئی چیز, اس طرح کا کوئی علم ایگزسٹ نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب آپ مجھے 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیں گے؟ تو کرنل صاحب نے گھڑی دیکھی اور کہا کہ 60 سیکنڈ ہیں, جو کرنا ہے کرو اس 60 سیکنڈ میں. تو وہ بندہ آگے آیا اور اس نے کہا کہ جی 60 سیکنڈ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, میں تو اس سے پہلے ہی ثابت کر جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا, ایک بڑا سا چارٹ جو ٹیبل کے اوپر کرنل صاحب کے سامنے رکھا, اس کے اوپر رینڈملی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں. جیسے رینڈملی چھتری, کیمرہ, کمپیوٹر, پینسل, پتھر, جھاڑی, مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اوپر رینڈملی لکھی ہوئی تھیں. سامنے انہوں نے چارٹ رکھا, وہ 100-200 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے, اور کرنل صاحب کو کہا کہ آپ اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں. تو اتنے میں انہوں نے وہ جو صاحب تھے شیخ زائد یا واٹ ایور جو بھی نام تھا ان کا, انہوں نے ایک پینسل اٹھائی, ایک رکا اٹھایا اور اس کے اوپر کچھ لکھ کے پینسل ادھر ہی لگائی اور رکا اور لیٹ کے اس سائڈ پہ رکھ دیا ٹیبل کے. تو کرنل صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیا تم نے لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے وہ لکھا ہے جو ابھی آپ سلیکٹ کرنے والے ہو. تو بڑی حیرانگی کی بات ہے, اب کرنل صاحب جو تھے وہ بڑے سرپرائز ہو گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تک تو میں نے سلیکٹ بھی نہیں کیا, تو اس بندے نے لکھ کے ادھر رکھ دیا, اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اب کرنل صاحب بڑے اویئر ہو گیا اور وہ بڑے سنبھل کے بیٹھ گیا, اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں اس کو, ہو سکتا ہے یہ کوئی ٹیلی پیتھی جانتا ہو, فیس ایکسپریشن جانتا ہو, کچھ اس طرح کی نالج جانتا ہو. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ نظر ادھر رکھیں, ہاتھ ادھر رکھیں, ذہن میں ایک اور چیز لائیں, مطلب اس طریقے سے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. اور کوئی 15-20 منٹ بعد انہوں نے ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھا کہ جی یہ جو ہے میں نے سلیکٹ کی. جب انہوں نے وہ پیج اٹھایا تو اس کے اوپر وہی لکھا ہوا تھا جو کرنل صاحب نے سلیکٹ کیا تھا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیسے کیا, سوال یہ ہے کہ واقعی ایسا علم ایگزسٹ کرتا ہے. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری جو تقدیر کا جو ایک گرہ لگی ہوئی تھی دماغ میں وہ کھل گئی کہ ایک انسان جو ایک معمولی سا انسان ہے اور میری طرح دکھتا ہے اور سب کچھ ہے, اگر وہ اتنا نالج رکھ سکتا ہے تو وہ رب کریم جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, کیا وہ ہمارے بارے میں اس طرح نہیں لکھ سکتا؟ دیکھیں اس نے لکھ کے سائڈ پہ رکھ دیا, ابھی سب کچھ میرے اختیار میں, جو میں مرضی ہے سلیکٹ کروں, جو میں مرضی ہے سلیکٹ کروں وہ میں اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتا ہوں. اور پھر جب سلیکٹ کیا تو وہی لکھا ہوا تھا جو انہوں نے وہاں لکھ کے رکھ دیا تھا.
اب اس میں ایک اور چیز بڑی کلیئرلی جو کھل کے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ تقدیر ایک انفارمیشن ہے، ایک ڈیسیجنری نہیں ہے، یہ ایک ڈیسیجن نہیں ہے. ہم اس کو ڈیسیجن سمجھتے ہیں، فیصلہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ لکھا گیا یہ فیصلہ ہے، جبکہ جو تقدیر ہے وہ ایک انفارمیشن ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اب میں آپ کو تقدیر ایک ایگزامپل کے ذریعے جو میں نے سمجھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیا آم کا ایک درخت ہے. اب سائنسی ٹیکنالوجی ہماری اتنی آ گئی ہے کہ آم کا جو گٹھلی ہے، جو بیج ہے، اس کو لے کے لیبارٹری ٹیسٹ کریں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آم جو ہے اگر اس کو اتنا درجہ حرارت دیا جائے تو اتنے ٹائم پیریڈ میں یہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے پتوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کی شاخیں کتنی نکلے گی اور یہ پھل کتنا اٹھائے گا. یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں، مطلب وہ اس کا جو پوری زندگی ہے وہ اس بیج کے اندر، وہ انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے. ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو ٹیمپریچر 70 ڈگری دیں گے تو یہ کیا رزلٹ دے گا، اگر اس کو ٹیمپریچر آپ فرض کیا 45 ڈگری سینٹی گریڈ دیں گے تو اس کے اوپر وہ کتنے پودے اور پھل نکالے گا، اگر آپ اس کو یوریا لگائیں گے تو یہ کتنے پھل اور پتے نکالے گا، اگر آپ اس کو مطلب کیا کہ کتنی کنڈیشنز دیں گے، کیسی کیسی کنڈیشنز دیں گے تو یہ کیا کیا کس طرح کا درخت نکالے گا، اس میں کیا طریقہ کار ہوں گے. سیم انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو انفارمیشن لکھی ہوئی ہے وہ ایز اٹ از ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو یہ رزلٹ آپ کو جا کے آگے ملیں گے، اور اگر یہ کرو گے تو یہ جا کے آگے رزلٹ ملیں گے، اور اگر یہاں پہ یہ ڈیسیجن لوگے تو آگے جا کے آپ کو یہ رزلٹ ملنے والے ہیں. یہ ایک انفارمیشن ہے، آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے، وہ لکھا ہوا ہے. آپ اچھا ڈیسیجن کریں گے آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے، آپ برا ڈیسیجن کریں گے آپ کو برے رزلٹ ملیں گے. سیم اسی طریقے سے جیسے ایک بیج میں ایک درخت کی پوری انفارمیشن موجود ہے، ہر ریڈیشن، ہر طرح کی کنڈیشنز، انوائرمنٹ کنڈیشن کے اوپر اس کی گروتھ کو ناپا جا سکتا ہے، میئر کیا جا سکتا ہے. یہ سائنس کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے انسان کا ڈی این اے ہے، یہ اس کا بیج ہے، اس کو اسٹڈی کر کے بتایا جاتا ہے کہ اگر اس بچے کو یہ ماحول دیا جائے تو یہ کیا بن سکتا ہے، اگر اس کو ایسی انفارمیشن دی جائے تو یہ کیا کر سکتا ہے، اگر ایسے ماحول میں ڈالا جائے تو یہ کیا کر سکتا ہے. یہ انفارمیشن بیسیکلی جس کو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، اور ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجنری ہے، قلم یہ جواب ہے، فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کون سی سائڈ چوز کرتے ہو، اس کے رزلٹ جو ہیں وہ اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اگر اس راستے کے اوپر چلے گا تو یہ رزلٹ اس کو آئیں گے. اب دیکھیں میں فرض کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے 5-6 راستے ہیں، اور ایک بندہ مجھے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس راستے کے اوپر جاؤ گے تو آگے جا کے آپ کو ایک نہر آئے گی، بڑی صاف ستھرے پانی والی ہے، اس کو کراس کرو گے تو آگے پشاور آئے گا، اور مختلف جو بھی رستے میں ہے، سوابی آئے گا، مردان آئے گا، پھر پشاور آئے گا. اگر یہ راستہ چوز کرو گے تو آگے سے آپ کو ایک پہلے تھوڑا سا جنگل آئے گا ترنول کے نام سے، اور آگے آئیں گے تو اٹک کا راستہ آئے گا، ایک جی ٹی موٹر وے آئے گا، وٹ ایور اس طرح کی انفارمیشن. اور اگر یہ موٹر وے سلیکٹ کرو گے تو آگے جاؤ گے تو چکری آئے گا، اور مختلف جگہ آئیں گی، پھر کلر کہار آئے گا، پہاڑ آئیں گے، گرینری ہوگی، پھر اس سے اتریں گے تو آگے لاہور آئے گا. اب میرے اختیار میں دے دیا کہ آپ کدھر چلتے ہو. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں میں تو پشاور والے روڈ پہ چلا، مجھے تو چاہیے تھے پہاڑ اور گرینری جو کہ کلر کہار کے نام سے ہے، تو اب وہ نہیں مل سکتی پشاور کے روڈ پہ. اس کے روڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا. بس صرف یہ نالج جو ہے یہ رب رکھتا ہے. اس چیز کو بیسیکلی تقدیر کہتے ہیں، جس کو میں نے چونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک میں نے چند الفاظ یوز کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو سیم اسی طریقے سے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو کیسے بدلتی ہے؟ بیسیکلی جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ دعا اپنی ایک سپیریئر پاور سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ اگر فرض کیا ڈی ایس پی میرا کزن ہے یا وٹ ایور کچھ بھی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس سے ہیلپ لوں گا تو وہ میری ہیلپ کرے گا، اور اس کے کیا رزلٹ آئیں گے، میں مطلب جو بھی میرا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کے اوپر بلیو ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اگر اس نے آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کرنے کی حامی بھر لی تو آپ سب کچھ ایزیلی کر پائیں گے، آپ کے لیے حالات سیٹ ہو جائیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک انجیکشن جو انجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارادی کا، قوت کا، فیصلہ کرنے کی طاقت کا. اور ہمیشہ حالات اچھے اور برے یہ ہمارے کیے گئے فیصلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں.
تو وہ جو فیصلہ ہوتا ہے، اب چونکہ ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی فلٹریشن انجیکٹ کر دی کہ ہم کسی بھی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں اور رب سے دعا مانگتے ہیں، تو اس کی سپیریئر ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک اچھے ڈیسیجن لینے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ڈیسیجن ہم اچھے لیتے ہیں تو حالات چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس دعاؤں کی وجہ سے ہماری ماشاءاللہ تقدیر بدل گئی۔ تقدیر اٹ سیلف اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ صرف ایک انفارمیشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کہ اگر یہ بندہ اس راستے کے اوپر چلا تو اس کو یہ رزلٹ ملیں گے۔ تو آپ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ اوکے، آپ کو اگر ایک خاص طریقے تک، ایک خاص پرٹیکولر منزل تک اپروچ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے کیسی کیسی فیلڈز میں۔ اس فیلڈ میں آپ دعا مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ میں قوت، جو فیصلے کی قوت ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ جب وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے ڈیسیجن کرنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے آپ منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ یہ 3 سوال تھے، ابھی مزید کچھ کویسچنز ہیں، ان کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں سے میں ڈسکس بھی کروں گا۔ بس اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہوں تو ان کو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی لوگ ایزیلی اس طرح کے مسائل کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر اور اس کے حل کے بارے میں سوچیں، ہم مل کے سوچیں اور اس کے حل کی طرف جائیں تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو سکے۔ سننے کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔